बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9th की बुक शोहरियत, और इसका फर्स्ट चैप्टर से हम आज स्टार्ट करेंगे। इसको सिविक्स भी बोलते हैं। ये 9th 10th की कंबाइन है बुक, ठीक है। तो आज हम इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो मैंने कहा चलें ये स्टार्ट करते हैं जल्दी से। चलें स्टार्ट करते हैं। इसका नंबर 1 देख लें, ये वाली बुक है, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैप्टर हैं इसके। फुल बुक के अंदर है 9 10 के अंदर, दोनों में क्लासेस में मिला के 10 चैप्टर हैं। और बहुत छोटी सी ये बुक है। 10 चैप्टर, 2 क्लासेस के 10 चैप्टर हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। मैं इनको आपको क्वेश्चन साथ बताती जाऊँगी, ठीक है। तो आप लगाते जाइएगा। यूनिट नंबर 1, इल्म शहरियत का तारुफ। सबसे पहले क्या है इसका मफ़हूम, इसका मीनिंग क्या है वो उन्होंने बताया, ठीक है। चलिए देखते हैं। इल्म शहरियत के लिए मदफ़ या स्विक्स के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इसके लिए जो आमतौर पर ज़्यादा जो पॉपुलर वर्ड है वो स्विक्स ही है। इसको ज़्यादातर स्विक्स बोला जाता है। ये मदनियत का लफ्ज़ मदीना से निकला है, जिसके मायने शहर के हैं। स्विक्स लतीनी ज़बान के अल्फाज स्विस और स्वीटॉस से मखूज़ है, जिसके मानी शहरी और शहर के हैं। अच्छा, यहाँ से ये आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर क्वेश्चन है, सॉरी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको पता होना चाहिए कि मदनियत के क्या मायने हैं और ये किस ज़बान का लफ्ज़ है, और यहाँ से स्विक्स क्या किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसके क्या मायने हैं। आगे हैं शहरियत मदनिया या स्विक्स का ऐसा इल्म है जो शहरी और शहर की सरगर्मियों की वजाहत करता है। अच्छा, अगर कोई क्वेश्चन आता है कि इसकी डेफिनेशन आती है तो उसमें आप ये लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपने इसको अच्छे से करना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कदीम यूनान छोटी छोटी शहरी रियासतों में तकसीम था। मुनक्कसम लिखा हुआ है, इसका मतलब तकसीम होना ही होता है, ठीक है। तकसीम था। हर शहरी रियासत अपने रियासती अमूर में खुद कफ़ील था। खुद कफ़ील होना कि उनके हर तरह से आज़ादी हासिल थी। वो अपना हर काम जो थे वो खुद अपनी मर्ज़ी से कर सकते थे। अमूर भी काम को कहते हैं, ठीक है। कदीम शहरी रियासत मौजूदा दौर की रियासत की तरह अपना आइन रखती थी, मतलब उनके असूल अपने थे, कवानीन अपने थे, जिसके मुताबिक हुकूमत का नज़्म व नस्क तय पाता था और शहरियों के हकूक़ व फ़राइज़ का तयन किया जाता था। तयन तय मुकर्रर की जाती थी। हर शहरी रियासत का रुकन होता था। रुकन होना मतलब उसमें शामिल होना, उसका फ़र्द होना। सियासी आज़ादी का हामिल था। वो भरपूर और सरगर्म ज़िंदगी बसर करता था और इसके निजी और माशरती ज़िंदगी में कोई ख़ास फ़र्क ना था। निजी ज़िंदगी कहते हैं उसकी जो पर्सनल लाइफ थी। हर शहरी शोरा का रुकन बन सकता था और वो कानून बनाने के अमल और हुक्मरानों के इंतखाब में बाहरा शरीक हो सकता था। हुकूमत का निज़ाम शहरियों के मशवरों से तश्कील पाता था। अच्छा, जो हुकूमत थी उस दौर में वो किस चीज़ से, शहरियों के में जो लोग थे उनके मशवरों से हुकूमत को बनाया जाता था। मशहूर यूनानी मुफक्कर बाबाए सियासत अरस्तू ने कहा। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि बाबाए सियासत किसको कहा जाता है और ये किस शहर में रहते हैं? यूनान में रहते हैं। ये कौन थे? मुफक्कर थे मशहूर, और उनका नाम अरस्तू है, ये याद रखना है। कहा था कि इंसान माशरती हैवान है। अच्छा, इनका कौल भी वो पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि अरस्तू ने क्या कहा था इंसान के बारे में। इंसान के बारे में अरस्तू ने कहा था कि इंसान माशरती हैवान है। ये भी आपने आना। यहाँ ये एक क्वेश्चन, 2 3 4 5 क्वेश्चन एक ही लाइन के बन सकते हैं। और बगैर अफराद या माशरे की ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता। वो अपनी तमाम ज़रूरत के लिए दूसरे अफराद का मोहताज है। अब जाहिर बात है जो फ़र्द है किसी भी माशरे में रह रहे हैं तो वो कभी भी ये नहीं हो सकता कि एक फ़र्द जो है वो अपनी ज़रूरत खुद ही पूरी कर ले। वो कोई ना कोई चीज़ लेने के लिए दूसरे फ़र्द का मोहताज ज़रूर रहता है।
کیونکہ جو ایک فرد ہے وہ سب کچھ خود ہی تو نہیں نا بناتا، اس طرح وہ جو خود بناتا ہے وہ دوسرا جو فرد ہوتا ہے وہ اس کا محتاج ہوتا ہے، اس طرح ہر کوئی کسی نہ کسی کا محتاج ضرور ہوتا ہے کہ وہ اس کو ضرورت ضرور پڑتی ہے ایک دوسرے کی۔ انسان کی اجتماعی زندگی رشتوں اور تعلقات سے منسلک ہے، منسلک ہونا مطلب جڑی ہوئی ہے۔ جب یہی رشتے اور تعلقات منظم ہو جاتے ہیں مطلب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو معاشرے کو جنم دیتے ہیں، اور جب معاشرہ منظم ہوتا ہے تو ریاست کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ اب یہ بات یاد آنے والی ہے کہ کس چیز سے معاشرے بنتے ہیں؟ افراد سے۔ یہ میں نے پہلے بھی آپ کو پڑھایا تھا، افراد سے معاشرہ وجود میں آتا ہے، اور معاشرہ جب اکٹھا ہوتا ہے تو اس سے ریاست وجود میں آتی ہے۔ ریاست کے اندر ہر شہری کا ایک خاص مقام اور کردار ہوتا ہے۔ کردار مطلب کام، کیا اس نے کرنا ہے، وہ سب کچھ پہلے سے انتخاب کیا ہوا ہوتا ہے انہوں نے۔ جب ہم اس کردار کو کسی علم کے تحت مطالعہ کرتے ہیں تو یہی علم علم شہریت کہلاتا ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پہ علم شہریت کیا ہوتا ہے، اس کویشچن آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ نے یہاں سے کرنا ہے۔ یہاں سے انسان کی اجتماعی زندگی رشتوں اور تعلقات سے منسلک ہے۔ جب یہی رشتے تعلقات منظم ہو جاتے ہیں تو معاشرے کو جنم دیتے ہیں۔ جب معاشرہ منظم ہوتا ہے تو ریاست کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ریاست کے اندر ہر شہری کا خاص مقام اور کردار ہوتا ہے۔ جب اس کردار کا کسی علم کے تحت مطالعہ کرتے ہیں تو یہی علم علم شہریت کہلاتا ہے۔ علم شہریت کیا ہوتا ہے، یہ اس کی ڈیفینیشن ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، یہ بھی آپ نے ضرور کرنی ہے۔ مختصراً علم شہری زندگی اور اس سے متعلق مسائل کا علم ہے۔ اچھا، اگر آپ یہ لانگ مطلب یہ 2.5 لائنوں کی اس کی ڈیفینیشن نہیں کر سکتے تو اس کی یہ شارٹ سے انہوں نے آگے ڈیفینیشن لکھ دی ہے، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، اس کو شارٹ فارم میں لکھ، لیکن آپ یہ 2.5 لائن والی کریں تو زیادہ ٹھیک ہے، کیونکہ 2 مارک کا کویشچن ہوتا ہے، اس سے آپ کو 2 نمبر نہیں ملیں گے ہاف لائن سے بس۔ آگے ہے علم شہریت کی تعریف، مختلف سائنسدانوں کے لحاظ سے انہوں نے آگے لکھی ہے۔ سب سے پہلے ہیں آکسفورڈ انگلش ڈکشنری۔ آکسفورڈ انگلش ڈکشنری میں کیا ہے اس کی ڈیفینیشن؟ آکسفورڈ انگلش ڈکشنری کے مطابق علم شہریت علم سیاست کا وہ جز ہے، جز کہتے ہیں وہ حصہ ہے جس میں شہری کے سیاسی اور معاشرتی حقوق و فرائض کو زیر بحث لایا جاتا ہے۔ زیر بحث لایا جاتا ہے مطلب اس پہ بات کی جاتی ہے۔ اچھا، یہ جو مختلف ہیں یہ آپ نے ساری کرنی ہے کیونکہ وہ اس طرح سے کویشچن آ سکتا ہے کہ آکسفورڈ انگلش ڈکشنری کے مطابق علم شہریت کی تعریف بیان کریں، تو اس کے اندر آپ اسی کی لکھیں گے، کسی اور کی نہیں لکھ سکتے۔ اگر آپ اس میں آگے پیچھے کر دیں گے تو وہ آپ کا کویشچن غلط ہو جائے گا۔ صرف 4 ہیں تو آپ اچھے سے ان کو کیجیے گا۔ ایف جے گولڈ، علم شہریت ایسے ادارے اور اداء سرگرمیوں اور جذبات کے مطالعہ کا نام ہے جن کی بدولت کوئی فرد، خواہ مرد ہو یا عورت، اپنے فرائض ادا کرے اور کسی سیاسی گروہ کی رکنیت کے فائد سے بہرہ مند ہو۔ بہرہ مند مطلب کہ اسے فائدہ حاصل کرے۔ اب اس کے بارے میں اے جے گولڈ کے مطابق کیا ہے اس کی ڈیفینیشن کہ ایسا فرد کوئی بھی جس کی سرگرمیاں اس کے جذبات وہ مطالعہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے وہ اپنے فرض ادا کرتا ہے۔ آگے ہے ای ایم وائٹ۔ علم شہریت انسانی علوم کا وہ مفید شعبہ ہے جو شہریت کے ہر پہلو، معاشرتی، معاشی، سیاسی، مذہبی سے بحث کرتا ہے، خواہ اس کا تعلق ماضی، حال، مستقبل سے ہو یا مقامی، قومی اور بین الاقوامی حالات سے ہو، ٹھیک ہے۔ آگے ہے پروفیسر پیٹرنگ گیڈریز۔ آگے یہ پروفیسر نے کیا کہا تھا؟ علم شہریت وہ معاشرتی علم ہے جس میں شہریوں کی زندگی اور ان کے مسائل پر بحث کی جاتی ہے۔ مندرجہ بالا طریقوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ علم شہریت شہری زندگی کے ہر پہلو سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کا مقصد انسانی زندگی کو بہتر اور خوشگوار بنانا ہے، مطلب یہی ہے کہ انسانی زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ یہ شہری کے ہر پہلو کا مطالعہ کرتی ہے، اس کے حرکات کا احاطہ کرتی ہے، یہ شہری کے دیگر اداروں سے تعلق اور روابط بھی جائزہ لیتی ہے۔ روابط کہتے ہیں ان کے ساتھ رابطے کا جائزہ لیتی ہے۔ آگے اہمیت، سگنیفیکینسز جن کو بولا جاتا ہے انگلش میں۔ اچھا، اوپر والے جو میں نے یہ ڈیفینیشن بتائی یہ آپ نے ساری کرنی ہے، ان میں سے کوئی بھی وہ پوچھ سکتے ہیں۔ موسٹ امپورٹنٹ اور سب سے اوپر جو میں نے ٹاپک بتائے وہ بھی آپ نے کویشچنس کرنے ہیں۔
آگے اہمیت کیا ہے؟ علم شہریت کے طریقے بار یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ علم شہریت کی اہمیت اور فائدیت کیا ہے؟ اہمیت کیا ہے؟ یہ کیوں فائدہ مند؟ ہم اس کا مطالعہ کیوں کرتے ہیں اور یہ ایک شہری کے لیے کیوں ضروری ہے؟ 10 ذیل عنوانات کے تحت علم شہریت کی اہمیت اور فائدے کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ چلیں یہاں پہ یہ کویسچن بن سکتا ہے، یہ میں نے کر دیا کہ علم شہریت کی اہمیت اور فائدیت بیان کریں۔ یہ لانگ کویسچن موسٹلی آتا ہے اور اس میں شارٹ بھی بنیں گے، ظاہر بات ہے۔ تو آپ شارٹ کریں گے تو لانگ خود ہی پریپیئر ہو جائے گا۔ یہ ایکسرسائز میں بھی آپ کا کویسچن ہو لانگ۔ چلیں تو دیکھتے ہیں، سب سے پہلے ہے معاشرتی ترقی۔ تو ہم معاشرتی ادارے فرد کی ترقی و خوشحالی کے لیے کوشاں ہوتے ہیں۔ کوشاں ہونا مطلب کہ وہ ہر وقت تیار رہتے ہیں، ان کا خود فرد کی ترقی اور فلاح و بہبود ہے۔ علم شہریت تمام معاشرتی اداروں کو مضبوط بناتا ہے اور شہریوں میں معاشرتی شعور بھی پیدا کرتا ہے۔ یہ افراد کی اجتماعی طرز عمل کو بھی بنانے میں مدد دیتا ہے، مطلب افراد کو اکٹھا کرنے میں مدد دیتا ہے اور ان میں باہمی اشتراک، تعاون، ایثار اور ہمدردی کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ یہ بھی آپ نے فل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں کچھ چھوڑنا نہیں ہے، کوئی چھوڑنے والی لائن ہے ہی نہیں۔ یہ آپ نے لانگ کرنے کے لیے پریپیئر کرنا ہے، ساتھ شور بھی پرے ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ کیونکہ وہ کویسچن پوچھ دیتے ہیں علم شہریت کی جو اہمیت ہے معاشرتی ترقی کے حوالے سے کیا ہے، تو اس میں یہ آپ پوائنٹ لکھیں گے، صرف اتنا، ٹھیک ہے، جو میں نے کیا ہے شارٹ میں اس طرح کا اسنا سے۔ آگے ہے سیاسی تربیت۔ جمہوری ممالک میں شہریوں کو بہت ساری ذمہ داریاں اور فرائض انجام دینے ہوتے ہیں۔ علم شہریوں کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ تمام ذمہ داریوں کو نبھا سکے اور فرائض سر انجام دے سکے۔ ایک شہری کو ملک کے امور میں حصہ لینے کے قابل بناتا ہے۔ امور کہتے ہیں کاموں میں، ٹھیک ہے، یہ میں نے پہلے بھی آپ کو کئی بار بتایا ہے، اور حقوق و فرائض سے باخبر کرتا ہے۔ علم شہریت اچھے شہری کے خصوصیات سے آگاہ کرتا ہے اور اچھی شہریت کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے طریقے بھی بتاتا ہے۔ علم شہریت مقامی، صوبائی اور قومی حکومتوں کو متعلق تمام معلومات فراہم کرتا ہے۔ یہ بھی آپ نے فل کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس میں سے بھی آپ نے کچھ نہیں چھوڑنا۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ شارٹ کے لحاظ سے بھی امپورٹنٹ ہے اور یہ لانگ کے حساب سے بھی امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے جمہوریت کی کامیابی۔ جمہوری ممالک میں ہم کا کاروبار شہری چلاتے ہیں۔ اچھا، اب کوئی بھی جمہوری جس ممالک میں جمہوری حکومت ہوتی ہے اس کے اندر جو شہری ہوتے ہیں انہی سے حکومت چلتی ہے، ظاہر بات ہے۔ جب تک شہری اچھا فیصلہ نہیں کرتے اپنے بارے میں، یا ووٹنگ فیصلہ جو کریں گے اسی مطابق ہی حکومت آئے گی۔ علم شہریت شہری کو جمہوری اقدار کا احترام سکھاتے ہوئے کاروبار حکومت چلانے کے اہل بناتا ہے۔ جمہوریت میں سب سے زیادہ فائدہ اس ملک کو پہنچا سکتی ہے جس کے شہری تعلیم یافتہ اور سیاسی طور پر باشعور ہوں۔ ظاہر بات ہے، جب تک انسان تعلیم یافتہ ہوگا تو وہ ہی اچھا قدم اچھے لوگوں کی پہچان کر سکتا ہے۔ جو لکھے پڑھے نہیں ہوتے تو وہ بس لوگوں کی باتوں میں آ کے کبھی کسی کو ووٹ دے دیا اور کبھی کسی کو ووٹ دے دیا، یا کبھی کسی کے حق میں بات کر دی، کبھی کسی حق میں بات کر دی، تو جس کے زیادہ ہو گئے ووٹ، ظاہر بات ہے حکومت اسی کی بن جائے گی۔ علم شہریت شہریوں میں ساری ذمہ داری پیدا کرتا ہے تاکہ وہ تعلیم کے زیور سے راستہ ہوں اور جمہوری نظام کو چلانے میں مددگار ثابت ہوں۔ یہ بھی ہم نے فل پوائنٹ کرنا ہے۔ آگے ہے اخلاقی تربیت کس طرح سے کرتا ہے۔ معاشرہ افراد سے وجود میں آتا ہے، ٹھیک ہے، جو معاشرہ جب افراد سے وجود میں آتا ہے اس کی ترقی اور خوشحالی کا ذمہ دار افراد کی سیرتوں کا دار پر ہوتا ہے۔ کس طرح کے وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں، ان کی سیرت کیسی ہے، ان کا کردار کیسا ہے، وہ کیسے بولتے ہیں، ان کی بول چال بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی بھی معاشرے میں رہنے والے افراد کی۔ علم شہریت افراد میں اچھے طور طریقے پیدا کرتا ہے اور اخلاقی صفات کو بھی پروان چڑھاتا ہے، ان کو اونچا کرتا ہے، زیادہ کرتا ہے۔ ان میں افراد میں محبت، ہمدردی، تعاون، بھائی چارہ، برداشت، ایثار اور خدمت خلق کے اچھے جذبات بھی پیدا کرتا ہے۔ حسد، لالچ اور خود غرضی سے بچاتا ہے۔ علم شہریت میں شہریوں کو اپنی فرائض ایمانداری کے ساتھ ادا کرنے کی بھی تلقین کرتا ہے۔ قومی مفاد کو ذاتی مفاد پر ترجیح دینے کی دعوت دیتا ہے، یعنی جو قومی مفاد ہیں اس قوم کے فائدے کو اپنی ذاتی چیزوں پر ترجیح دیں، ان کو برتری دیں، ٹھیک ہے، اپنی جو صرف ظاہر بات ہے انسان جو ہے وہی اصل معنوں میں ایمان والا ہوتا ہے۔ یہ آپ نے بھی حدیث سنی ہوگی، جو دوسروں کے لیے جیتا ہے، جو صرف اپنے فائدے کے لیے جیتا ہے وہ تو کوئی مسلمان ایمان والا نہ ہوا۔ اس لیے جو دوسروں کو خود سے اپنے پاس سے فائدہ دے
اپنی ترجیحات کو چھوڑ کے، وہی اصل میں حقدار ہوتا ہے، ایمان سیدھے راستے پہ ہوتا ہے۔ یہ افراد میں ابھی اچھی عادات اور خصائل پیدا کرنے میں ان کی شخصیت کی تکمیل بھی کرتا ہے، ان کو مکمل بھی کرتا ہے۔ یہ ساری کیا کرتا ہے؟ یہ علم شہریت کرتی ہے اخلاق کی تربیت کے لحاظ سے لوگوں کی تربیت۔ یہ بھی فل پوائنٹ کرنا ہے، یہ سارے 7 پوائنٹس ہیں، ان میں سے آپ نے کم از کم 6 پوائنٹ لازمی فل کرنے ہیں جو آپ کو ایزی لگیں، تاکہ اگر آپ سے لانگ کویسچن میں وہ کوئی 5 پوائنٹ پوچھیں تو آپ 5 لکھیں، اگر شارٹ میں کوئی 1 پوچھیں تو آپ نے 1 لکھ دینا ہے۔ اس لیے میں نے کہتی ہوں سارے کریں۔ معاشی ذات کی تکمیل۔ کوئی معاشرہ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس کے افراد ساری طور پر مطمئن زندگی بسر نہ کر رہے ہوں۔ اچھا شہری وہی ہے جو کوئی بھی باوقار پیشہ اختیار کر کے اپنی روزی کماتا ہے۔ علم شہری اقتصادی مسائل کا حل بتاتا ہے اور معاشی ذات کی تکمیل بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یہ افراد کو بیکار نہ بیٹھنے اور معاشی ذات کو بہتر طور پر پورا کرنے کی دعوت دیتا ہے اور کام کرنے کا جذبہ بھی پیدا کرتا ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ معاشی ذات کی تکمیل میں علم شہریت۔ آگے ہے ملکی مسائل سے آگاہی۔ ایک شہری کو اپنے ملک کے کئی مسائل سے وابستہ کرنا پڑتا ہے، مثلاً تعلیم کا فقدان کہتے ہیں کمی کو، بے روزگاری، روزگار نہ ملنا، جابس نہ ملنا، اور افلاس کہتے ہیں غربت کو، غریبی کو اور بیماری وغیرہ۔ اس وقت تک خوشحال زندگی ممکن نہیں جب تک ان مسائل کو کوئی تسلی بخش حل دریافت نہ کیا جائے۔ علم شہری کا مطالعے سے شہری میں اقتصادی مدد پیدا ہوتی ہے اور وہ ملکی مسائل کے حل کے لیے بھی تیار رہتا ہے۔ ملکی مسائل سے کون کرتا ہے آگاہ؟ علم شہریت کرتی ہے، اور کیسے کرتی ہے یہ آپ کو میں نے سارا بتا دیا، یہ ابھی آپ نے فل کرنا ہے اور بہت ایزی ہے یہ والا ٹاپک۔ نیکسٹ ہے بین الاقوامی تعاون۔ آج کا دور بین الاقوامی تعاون کا دور ہے۔ بین الاقوامی کہتے ہیں دنیا کے مختلف ممالک کا اکٹھا ہونا، ٹھیک ہے، ان کے مدد کرنا، جس میں افراد کا تعلق نہ صرف اپنے ملک سے ہے بلکہ تمام اقوام سے بھی ہے۔ لیکن اس سے مراد یہی انہوں نے آگے وہی ایکسپلین کر دیا ہے کہ اس سے مراد صرف اپنے ملک سے نہیں ہے بلکہ جتنے بھی ممالک ہیں ان سب سے ہے، تو اس کو بین الاقوامی کہا جاتا ہے۔ بین الاقوامی اقتصادی اور سیاسی حالات میں ان پر اثر انداز ہوتا ہے، اقتصادی طور پہ بھی اور سیاسی حالات میں بھی۔ علم شہریت قوم پرستی اور تنگ نظری کو دور کرنے کے افراد کو وسیع النظری کہتے ہیں، وسیع نظریے سے دیکھنے، کھلا نظریہ، کھلا ذہن سے دیکھنے کو ترجیح دیتا ہے کہ تنگ نظریے سے نہ دیکھیں کسی کو، وسیع نظریے سے دیکھیں، اور بین الاقوامی تعاون کا جذبہ بھی پیدا کرتا ہے۔ بین الاقوامی برادری کا رکن ہونے کی حیثیت سے ان کو سوچ کو بدلتا ہے اور دوسری اقوام سے میل جول بڑھانے پر راغب کرتا ہے، انہیں تیار کرتا ہے۔ علم شہریت ان کو بین الاقوامی تعاون پر بھی آمادہ کرتا ہے۔ یہ یہاں تک آپ کا کویسچن دی اینڈ ہوتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں علم شہریت کا دیگر معاشرتی علوم سے تعلق۔ آگے ہم دیکھ لیں چیپٹر آپ کا کتنا رہ گیا ہے۔ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، چلیں ابھی کے لیے اجازت دیں، نیکسٹ ہاف ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کور کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی کی سمجھ نہیں آئی ہے، آپ کو کوئی اور بک کے چیپٹرز پہلے چاہیے، پہلے ویڈیوز چاہیے، تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں، لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولا کریں چینل کو، تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔ اگلی ویڈیو کے لیے اجازت، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔